बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, हमारे रूहानी गाइड हैं। हमें बताते हैं ज़िंदगी के रहनुमा असूल कौन से होने चाहिए, और इसी हवाले से हम आपके और अपने सवाल इनके सामने रखते हैं। आज भी इसी तरह से कुछ सवाल हम इनके सामने रखेंगे और उनके जवाब आप तक पहुँचाएँगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, शम्स तब्रेज़ फरमाते हैं कि पूरी कायनात जो तुम्हारे इर्द गिर्द की है वो बुनियादी तौर पे तुम्हारे अंदर मौजूद है, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। तो लिहाजा बुराई को भी बाहर तलाश मत करो, अंदर तलाश करो। और वो कहते हैं इसी तलाश को जानने का नाम, अच्छाइयों को भी बुराइयों को भी, इसी हकीकत को जान के आप अल्लाह तक पहुँच सकते हो। ज़रा इसके बारे में कुछ फरमाइए। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दरवेश लोग गुजरे हैं, ये इल्म व दानाई के इंतहाई बुलंद मकाम पर आम तौर पे होते हैं, और जो बात भी ये कहते हैं वो उसी मकाम से बात करते हैं। ये बात भी बहुत ही दानाई की है कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको हम असल में देखते हैं अपनी ऐनक से ही। हम अंदर से जो कुछ हैं, हमें अपने इर्द गिर्द बाहर वही कुछ दिखाई देता है, अच्छाई भी और बुराई भी। अगर हम अपने बातिन की सफाई कर लें, या सादा लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि अपने नफ्स को काबू कर लें, अपनी सोच को पाक कर लें, तो बाहर फिर हमें लोगों में बुराइयां नज़र नहीं आती, बल्कि अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। एक ऐसे ही बुज़ुर्ग थे, इस पाए के तो नहीं थे जो, लेकिन बहरहाल अल्लाह के नेक बंदे थे, उनसे मेरी मुलाकात रहती थी। तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उन्हें किसी का पता लगा कि वो मेरी बात मान लेते हैं बुज़ुर्ग, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे टाइम तो दिलवा दें। मैंने रिक्वेस्ट की कि जब आप लाहौर आएँ तो इस तरह एक मेरे जानने वाले हैं, उनको थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। ये प्रोफेसर साहब मिल लिए उनसे। तो कुछ दिन के बाद इनका तकाजा फिर शुरू हो गया कि मुझे फिर मिलवा दें। दोबारा वो साहब लाहौर तशरीफ़ लाए, तो मैंने फिर रिक्वेस्ट उनसे की कि प्रोफेसर साहब फिर आपसे मिलना चाहते हैं। कहा ले आइए। तो मिले तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि प्रोफेसर साहब आपसे मिले थे, बहुत मुतासिर हुए हैं आपसे, और इनको बेचैनी थी कि ये आपसे दोबारा मिल लें। उन्होंने एक जवाब दिया जो इसी तरह का है कि उन्होंने फरमाया कि प्रोफेसर साहब, ये जो आपको मेरे अंदर खूबियाँ नज़र आ रही हैं, ये दर हकीकत मेरी खूबियाँ नहीं हैं। आप मेरी ज़ात में अपना अक्स देख रहे हैं, और आपकी खूबियाँ हैं जो आपको मेरे अंदर दिखाई दे रही हैं। तो होता यही है कि जब हम अपने आप को पाक कर लेते हैं, नफ्स को काबू कर लेते हैं, सोच हमारी पाकीज़ा हो जाती है, बल्कि आसानी के लिए ये कह लीजिए कि पॉजिटिव हो जाती है, तो फिर हमें किसी में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। हमारे नज़दीक हर आदमी अच्छा हो जाता है। तो फ़कीर आदमी की ज़ुबान से कभी किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, उसकी ज़ुबान से गिला शिकवा नहीं सुनेंगे, कभी किसी की ग़ीबत नहीं करता फ़कीर। ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं है, इंसान है वो, उसके भी जज्बात हैं,
لیکن در حقیقت اس نے اپنے آپ کو اتنا ٹیم کر لیا ہے کہ اس کی نظر اپنے عیبوں پر اور اپنی برائی پر رہتی ہے. تو چونکہ اس کی نظر خود اپنی ذات کی شارٹ کمنگز پر رہتی ہے اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھتا ہے، اس لیے اس کو کسی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. یوں وہ کسی کی نہ برائی کرتا ہے، نہ عیب جوئی کرتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے. تو یہ بالکل شاہ شمس تبریز صاحب کا فرمانا بالکل صحیح ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو کھنگالنے لگ جائے، اپنی ذات کے اندر ہی اچھائیوں اور برائیوں کو تلاش کرنے لگے، تو جب وہ تلاش کرے گا تو پھر لامحالہ ان کو ٹھیک بھی کر لے گا. تو یوں اس کا رب تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا. ویسے دیکھا جائے انسان کی ماہیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو روح ہے اور جسم ہے، مٹی ہے. تو کیا جس کو صفائی کہہ رہے ہیں اس مٹی سے چھٹکارا پا لینا مکمل طور پہ اس میں ہے کہ آدمی روح کی جو غذا ہے اس کو پورا کرے، روح کے مطابق زندگی گزارے، بدنی آلائشوں سے پاک ہو جائے؟ کیا یہ ہے اصل میں؟ یہ بڑا آپ نے صحیح کہا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم. جسم اس کا مٹی سے بنا ہے اور یہ گھر ہے روح کے رہنے کا، کہ دنیا میں جو روح آئی ہے اس کا یہ مسکن ہے. تو اس کی ضروریات ہمارے اوپر حق ہے. ہمارا جسم ہم پر حق رکھتا ہے کہ اس کو ہم زندہ رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے مناسب خوراک باہم پہنچائیں، بیمار ہو جائیں تو اپنا علاج کرائیں، جسم کو آرام پرووائڈ کریں. یہ اس کے حقوق ہیں ہم پر جو ہمیں ادا کرنے ہیں. لیکن پرورش روح کی ہمیں کرنی ہے، اور وہ پرورش ایک ہی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے خیالات پاکیزہ کر لیں، اور جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اعمال ہمارے آٹومیٹیکلی پاکیزہ ہو جائیں گے اور رب کو پکارتے رہیں. اس سے روح میں لطافت پیدا ہو جائے گی، اور جو روح لطیف ہوگی اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہوتی جائے گی. ہم اتنی ہی علم و دانائی ہمارے اندر آتی جائے گی اور ہم اتنا ہی دور دیکھنے لگ جائیں گے. اس میں جو میں پڑھا تھا کچھ بزرگ وہ جو صوفیہ کی طرف مائل ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بدن جو ہے وہ مادہ ہے اور گندگی ہے. اب مکمل طور پہ بدن سے چھٹکارا تو نہیں پایا جا سکتا، مطلب ظاہر ہے اس کی بھی خواہشات ہیں. تو یہ کیا صرف صوفیہ کا مقام ہے کہ جو اس کو سمجھیں کہ بدن مادہ ہے اور گندگی ہے، یا عام انسان کے لیے بھی یہی شرائط ہے؟ دیکھیے، وہ جسم کو گندگی تو نہیں سمجھتے. اگر گندگی سمجھیں تو اس سے آزاد ہو جائیں، اللہ سے دعا کرنے لگیں کہ اس سے ہمیں آزاد کر دے. وہ ایسا نہیں ہے. البتہ وہ جسم کو صرف اسی قدر پالتے ہیں کہ وہ زندہ رہے، اور اس سے وہ جو افعال، جو کام لینے ہیں وہ لیتے رہیں. اسی لیے ان کی خوراک کم سے کم ہوتی ہے، نیند کم سے کم ہوتی ہے، گفتگو ان کی کم سے کم ہوتی ہے. تو جسم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں ہماری طرح. ٹھیک ہے. ہم تو اپنے جسم کو پالتے ہیں، روح کی کو عام طور پر ہم نیگلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اگنور کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو فقیر لوگ ہیں وہ اپنے جسم کو صرف اسی قدر پالتے ہیں جس قدر ضرورت ہے کہ وہ زندہ رہ جائے. اس میں جو حضرت شاہ شمس تبریز ہیں وہ تو آگے چل کے کہتے ہیں کہ جس شیطان کو تم باہر تلاش کرتے ہو وہ بھی تمہارے اندر ہی موجود ہے، اس کو بھی اندر ہی تلاش کرو. جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر زندگی کی حقیقت کو پانا تو اپنے من میں ڈوب کر پا. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر اللہ کا نہیں بن رہا تو اپنا تو بن جا، کم از کم اپنے بندے
اپنی پہچان کر لے تو سب کچھ ہو جائے گا. یہی آپ نے کہا. مطلب یہ نفرت اور تعصب جو ہیں اس کے بارے میں بڑا صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ بدن کو میلا کرتا ہے, یہ روح کو بھی خراب کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی فرمائیے. یہ قلب کی بیماریوں میں سے 2 بیماریاں ہیں, اور یہ جسم کو تو شاید نقصان اتنا نہیں دیتی جتنا یہ روح کو نقصان دیتی ہے, کہ ہماری روح میں کثافت بڑھ جاتی ہے اور اس کی پرواز میں کمی آنے لگتی ہے. ان سے دور رہنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو علائشیں ہیں دل کی ہماری, جس میں غصہ بھی ہے, کینہ ہے, حسد ہے, غیبت ہے, حرص ہے, اور تو اور حرص الطعام, حرص الکلام, یہ سب علائشیں ہیں. تو ان سے دور رہنا چاہیے. ادروائز ہوگا یہ کہ ہماری روح اتنی ہی, جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے, جی. اور اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو رفتہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ اسی کی توجیہ میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں, ٹھیک. کہ ہماری روح میں کی کثافت بڑھنے لگتی ہے اور اس کی پرواز اتنی ہی کم ہونے لگتی ہے, اللہ کی طرف رجوع اس کا اتنا ہی کم ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک لینا ہے. جی اجازت دیجیے بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. شاہ صاحب یہ فرمائیے, وہ بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جسم تو مٹی سے بنا ہے, لیکن مٹی کے مانند ہو جانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے اس طریقے سے کہ جیسے مٹی ہے تو یہ سبزیاں, پھل, اسی سب کچھ پیدا ہوتا ہے, تو دینے والے بن جاؤ اور خود مٹی ہو جاؤ. یہ ہے تمہاری اصل, جو تمہیں پہچان اگر کروا دی جائے تو جس کی بنیاد کے اوپر تم نجات پا جاؤ گے. دیکھیے, وہ مٹی ہو جانے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنے جسم کو مٹی میں لوٹلیاں دینے لگیں. اس سے مراد تو یہ ہے کہ ہم اپنی ایگو کو اتنا کچل دیں, اپنے اندر سے یہ خیال نکال دیں کہ میں کوئی چیز ہوں, کسی بھی ریفرنس سے, اسٹیٹس سے, اقتدار سے, دولت سے, علم سے, یہ سب اپنے اندر سے بات نکال دے کہ میں کوئی چیز ہوں. تو جس انسان نے یہ کام کر لیا کہ اس نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ میں کچھ نہیں, دوسرے سب مجھ سے بہتر ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ وہ بلندی کی طرف چلا گیا. اس کو عزت مل جائے گی جس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں کچھ نہیں, دوسرے سب مجھ سے بہتر ہیں, اس کو عزت مل جائے گی. فقیر لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کے لیے فٹ میٹ بن گیا, رب نے اسے لوگوں کے سر کا ہیڈ بنا دیا. تو وہ مطلب یہ نہیں کہ آپ زمین پہ لیٹ جائیے, لوگ آپ پہ پاؤں رکھ کے گزریں, کہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے اس مقام پر لے جائیں جہاں آپ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ دیکھ پائیں, لیکن دوسروں سب کو اپنے سے بہتر دیکھیں آپ. اور یہ بات بڑی درست ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ گیونگ اینڈ پر چلا جائے, کیونکہ فقیر کا ہاتھ یوں نہیں پھیلتا کسی کے سامنے, اس کا ہاتھ یوں ہی رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو وہ اسی حدیث کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی. تو جب آپ دینے کے اینڈ پر آتے ہیں تو ایک عجیب سی اندر سے خوشی انسان کی اٹھتی ہے, اور یہ خوشی سرخوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے, جس کو ہم ریئل ہیپینس کہتے ہیں. وہ دینے ہی میں ہے, لینے میں نہیں ہے. اس لیے فقیر کوشش کرتا ہے کہ میں گیونگ اینڈ پر رہوں. ایک سوال ہے کہ آپ کے پروگرام میں ہم نے نیت کے حوالے سے آپ سے بات
آپ کی بات سنی. یہ بتائیے کہ نیت وہ ہے جو ہم زبان سے ادا کریں یا دل میں چھپا کے رکھیں؟ یہ اس پروگرام میں بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کی تھی کہ نیت کے لیے ضروری نہیں کہ ہم زبان سے بھی اسے ادا کریں. جو ہم نے ارادہ باندھ لیا دل میں یا اپنی سوچ میں وہ کافی ہے، وہ نیت ہے. اور بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نیت کو مخفی رکھیں. اگر کوئی ایسا انسان آپ کو مل گیا جو لیس فارچونیٹ ہے مادی لحاظ سے، آپ اس کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی کو دے تو ہم سکتے نہیں، اس لائق نہیں ہے، دینے والا صرف رب ہے. تو ہم تو خود رب سے لے کے کھاتے ہیں، تو ہم اس کے کسی بندے کو کیا دے سکتے ہیں؟ خدمت کر سکتے ہیں. جو کچھ رب نے ہمیں عطا فرمایا اس میں سے کچھ خدمت اس کی کر سکتے ہیں. تو جب ہم کسی آدمی کی خدمت کر رہے ہیں تو نیت تو دل میں یہ ہے کہ میں اس کی خدمت کر دوں، لیکن ہم اس کو ایسی، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ شاہ صاحب کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، اب اس کے دو طریقے ہیں کہ آپ مجھ سے اظہار ہمدردی کر دیں اور کہیں کہ جی میں آپ کو نئی شرٹ لا دیتا ہوں. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ صرف نوٹ کر لیں اور خاموشی سے لائیں اور کہیں کہ شاہ صاحب میں گیا تھا شاپ پہ اپنے لیے خریدنے، تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو اچھی چیزیں پسند ہیں، تو میں آپ کے لیے یہ ہدیتاً لے آیا، یہ لے لیجیے. تو ان میں دوسری بات بہتر ہے کہ میں ہرٹ نہیں ہوں گا، میرا دل نہیں دکھے گا کہ یہ آدمی میری مدد کر رہا ہے، اور وہ آپ کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہوگی کہ آپ بڑے آدمی ہیں، کیونکہ یہ کام بڑا آدمی ہی کرے گا جو ذہنی طور پر بڑا ہے. کہ عزت دوسرے کو وہی دے سکتا ہے جو خود عزت والا ہے. تو آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو عزت دے رہے ہیں، تو در حقیقت آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں. تو وہاں نیت کو مخفی رکھنا فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو نیت کو مخفی رکھ کے تو ہم اس اچھے کام کو بڑے اچھے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، جس میں ہماری عاجزی جل کے لینے والے کی عظمت جل کے اس میں. یہ بڑا کامن سا ایک سوال ہے جو کسی نے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی شخص ہمیں بد دعائیں دیتا ہے، ہمیں کوستا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں. یہ سوال ہمیں پوچھنے کی اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا ہے سنت اور سیرت مبارکہ کے بارے میں، ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں یاد نہیں رکھتے، اس پہ عمل نہیں کر پاتے. سیدھا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، سیرت مبارکہ بھی ہے، صحابہ کرام کی، ان کے بھی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے ہیں. بہت پرانی بات ہے، غالباً میں اس وقت شاید ہوں گا کلاس 8 یا 9 میں. تو ایک جگہ میں نے ایک قصہ پڑھا جو بہت دیر ہو گئی، وہ 60-70 سال پرانی بات ہے، اس لیے نام میرے ذہن سے محو ہو گئے. کہ ایک صحابی تو رات کے وقت ان کے دروازے پہ ایک دستک ہوئی جو خاصی تیز تھی، ایسا لگتا تھا کوئی آدمی بہت جلدی میں ہے. تو صحابی تشریف لے گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اس سے خون ٹپک رہا ہے اور اس کے لباس پر بھی خون کے چھینٹے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے، میرے تعاقب کر رہے ہیں مارنے کے لیے، مجھے پناہ دے دیں. تو ان صحابی نے کہا جاؤ اندر آ جاؤ. تو ایک کمرے میں لے جا کے حجرے میں بٹھا دیا. تو اس سے کہا کہ تم منہ ہاتھ دھو لو اور کپڑے میں تمہیں دیتا ہوں چینج کر لو، تو یہاں محفوظ ہو، تم فکر نہ کرو. خود چلے گئے یہ کہہ کے اپنے اس کمرے میں جہاں رہائش تھی، اور اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست، کپڑوں کا بندوبست کر رہے تھے.
اتنی دیر میں انہی صحابی کے دروازے پر شور سنائی دیا اور کسی نے دروازہ نوک کیا. جا کے دیکھا تو ان کے محلے کے کافی لوگ وہاں کھڑے تھے اور پوچھا کیا ہوا. تو کہنے لگے کہ وہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کے ایک ہی اکلوتے صاحبزادے تھے, ان کو اس چوک میں ایک آدمی قتل کر کے بھاگا ہے. تو اس گلی میں آتے دیکھا اسے ہم نے, تو آپ کے گھر میں تو نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ادھر آ جائے تو اس کو پکڑ لیں, وہ آپ کے بیٹے کا قاتل ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. ان لوگوں کو بھیج دیا. تو تھوڑی دیر میں اس آدمی کے پاس گئے, اس نے کپڑے وپڑے چینج کر لیے تھے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو میرے استبل کا سب سے بہترین گھوڑا یہ صحن میں کھڑا تیار, اور یہ درہم اور دینار ہیں کچھ, یہ رکھو, اور یہ تمہاری زاد راہ ہے کھانے پینے کا سامان. تو فوری طور پر تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ, پیشتر اس کا کہ میرا صبر جواب دے جائے, کیونکہ جسے تم قتل کر کے آئے ہو وہ میرا اکلوتا جوان بیٹا تھا. اب ہم ان بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں, ہم ان روایات کے وارث ہیں. تو ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کن کے وارث ہیں. تو پھر ہم ایسی چیزوں سے باز آ جائیں گے. میرا خیال ہے روک لے گی یہی ایک جو یاد ہے ہمیں کہ ہم ایسے لوگوں کے وارث ہیں, ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے گی. یہ مشکل بڑا ہے کام. مطلب وہ جو ہے نا, فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو میرا خیال میں محنت زیادہ ہے پھر اس میں. بات یہ ہے کہ جس چیز کا انعام اور اجر جتنا بڑا ہے اس پہ محنت اتنی ہی زیادہ لگتی ہے, اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ریاضت کرنا پڑتی ہے. تو اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر ایسی ہی چیزوں سے گزر کے اس مقام تک آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے پروگرام دیکھنے کے بعد. اپنے سوالات بھی ہم تک بھیجیے, انشاءاللہ تعالی ہم انہیں شامل کریں گے جیسے یہ سوال ہم نے شامل کیا ہے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.